we met, I could tell by your smile. अस्सलामुअलैकुम। ईद उल फितर स्पेशल में आप सुन रहे हैं सादिया आबिद के नॉवल बरगो गुल की दूसरी और आखिरी किस्त। तू मुझे छोड़, ये बता तूने क्या सोचा है? वो इतनी आसानी से अगर सब कुछ फाड़ गया है तो उसके दिमाग ने जरूर कोई प्लान बनाया हुआ है, और वो यकीनन इस जैसे बंदे को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरगिज भी उसने कोई कच्चा बूदा सा मंसूबा तश्कील नहीं दिया होगा, वो भी इस सूरत में जब बाजी पूरी उसके हाथ में थी। मुझे तो लगता है वो सिर्फ यहाँ वो सब फाड़ने का ड्रामा नहीं, वो पेपर असली थे, अनादिल के साइन भी थे, और उसने जो कहा वो सच ही कह गया है। वो अनादिल से नहीं, मिसिज अनादिल से इंतकाम लेगा, लेकिन कैसे ये समझ नहीं पा रहा, इसके बावजूद भी कि वो इंतकाम की राह साफ बता गया है। और ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा किडनैपिंग, ये अंदाजा मुझे भी है रजा। असल उलझन ये है कि वो तलाक के मुतालबे के साथ अपनी शादी की बात क्यों कर गया, जबकि उसने कहा था कि वो सेकंड हैंड चीजें पसंद नहीं करता। तो ऐसे में किसी की बीवी। वकास बात अधूरी छोड़कर कुछ सोचने लगा कि वो खुद भी उसकी बात पर चौंक गया था। शायद इसलिए कि वो सिर्फ तेरी मनकूहा है, तू अगर उसे बीवी का दर्जा दे दे। उसने हाथ के इशारे से रोक दिया कि वो जज्बात में बहुत आगे तक बढ़ने लगा था। रजा यही ठीक रहेगा। उसके पुरसोच चेहरे पर निगाह टिकाई। मैं खुद सोच लेता हूँ, तू रहने दे प्लीज। उसे मुंह खोलते देखकर यकदम रिक्वेस्ट की तो वो चुप कर गया, और उसने उसके जाने के बाद इस नेहंज पर सोचा तो उसे भी ठीक ही लगा कि उसकी माँ और चच्ची तो उसके पीछे पड़ी हुई थी कि वो रुखसती के लिए मान जाए। चाहता तो वो भी यही था, मगर बाबा की मौत के बाद उस पर बहुत जिम्मेदारियां आ पड़ी थीं जिनको हैंडल करना था, और वो इस माह के एंड तक मीटिंग के सिलसिले में यूके जाने वाला था। इसलिए उसने सोचा था अगले माह रमजान शुरू हो रहे हैं तो मसरूफियत मजीद बढ़ जाएगी। इसलिए उसने माँ से कहा था कि रुखसती वो ईद उल अजहा तक के लिए उठा रखें, और उन्होंने इसकी बात मानकर तैयारियां शुरू कर दी थीं। और रजा के कहने पर भी कभी उसे ये सब नहीं बताया गया था कि जब निकाह हुआ था वो छोटी थी, मगर बहरहाल निकाह तो कायम हो गया था। इसके इकरार या इनकार की गुंजाइश ना थी, इसलिए उसे ऐन शादी के मौके पर सरप्राइज करने का इरादा था। वो जिस वक्त उलझा सा घर पहुंचा, पहला टकराव ही लॉन में बुंगन वेलिया की बेल के साए में नीचे घास पर उदास सी बैठी अनादिल से ही हुआ। अनादिल, उसे पुकारा और उसने भीगी पलकों से उसे देखा। उसका दिल कट कर रह गया कि उसकी आंखों में उन्होंने कभी आंसू नहीं आने दिए थे, और सूजी हुई मतवर्री आंखें उसके मुस्तकिल रोते रहने की अक्कासी सी कर रही थीं। आई एम सॉरी, बट मैंने वो सब जानकर नहीं किया। मैं तो सिर्फ जॉब करना चाहती थी, मगर इस तरह की घटिया जॉब नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है रजा। मुझे क्या पता था कि वो कंपनी करप्ट होगी। इस शख्स ने मुझसे कितनी आमियाना गुफ्तगू की। मैं मर जाऊंगी रजा। उसे माँ से जिंदगी में पहली दफा बेसरोपा सलावातें सुनना पड़ी थीं कि वो ना जिद करती, ना ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ता, और वो माँ से डांट सुनकर ही यहाँ आकर बैठी थी। उन दोनों में बहुत ज्यादा बेतकल्लुफी ना थी तो तकल्लुफ भी ना था। दोनों एक ही घर में रहते थे, मगर मिजाजों के फर्क की वजह से दूर थे, मगर इतने भी नहीं। दोनों ही को हमेशा एक दूसरे की परवाह रही थी। उनके दरमियान अपनायत और खुलूस का रिश्ता था। वो अक्सर एक साथ बैठकर बात भी करते थे। वो तो खैर रिश्ते से अनजान थी, मगर उसने उससे जुड़े रिश्ते के बावजूद कभी ये जाहिर नहीं किया था, न अपनी हद क्रॉस करने की कोशिश की थी। हाँ, अक्सर इसको डांट देता था कि वो काफी चुलबुली सी थी, इसके साथ भी शरारत कर जाती थी। कभी तो वो मुस्कुरा देता था, मूड खराब होता तो डांट देता, इसलिए वो इससे डरती थी। पहली दफा मुकाबले पर आई तो मुंह की खानी पड़ी, और इस तरह की सिचुएशन से 20 साल जिंदगी में पहली दफा वास्ता पड़ा कि वो तो बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो गई। और उसे देख तो दिल भर भर आने लगा, और वो रोते हुए उसके सीने में समा गई, और वो हैरान सा अपना दिलो जज्बात ही संभालता रह गया। इस तरह से वो 3 साल कबल बाबा की मौत पर उसके कंधे से लगी बिलक बिलक कर रोई थी। इस वक्त तो वो खुद निढाल था, मगर इन तीनों का सहारा बना हुआ था। इस सब को ज्यादा फील नहीं किया था। जो कुछ वो सोचता हुआ आया था, इसके बाद कैसे तलातुम उसके ज़हनो दिल में बर्पा होने लगे थे, बस ये वो खुद ही जानता था। जबकि वो इस सब से यकसर अनजान इसके सीने से लगी पीछे से कोड को सख्ती से दबोचे रोए जा रही थी और कहती जा रही थी, आपकी बात नहीं मानी ना, इसकी सजा मिल रही है।
آپ سب کو کتنا پریشان کیا، مگر امی نے مجھے آج کتنا ڈانٹا۔ آئی ایم سوری رضا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کمپنی اچھی نہیں ہے۔ آپ خود بتائیں، کیا میں جان کر کوئی غلط کام کر سکتی ہوں؟ اس نے اسے نہ چپ کرانے نہ دور ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کی آخری بات پر لبوں پر میٹھی سی مسکان بکھر گئی، جبکہ وہ اس سے دور ہوتی سو سو کرتی اسے دیکھنے لگی، جیسے جاننا چاہتی ہو کہ وہ غلط کر سکتی ہے یا نہیں۔ یو ڈونٹ وری انادل، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں نے ان لوگوں سے بات کر لی ہے، وہ کنٹریکٹ کینسل ہو گیا ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ چہرہ جیسے ایک دم کھلا تھا۔ ہاں، تم اس کنٹریکٹ سے آزاد ہو گئی ہو، اس نے ایک سانس بھر کر کہا تھا، جبکہ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دی۔ وہ اسے چپ کرانے کو ہاتھ بڑھانے ہی والا تھا، قدموں کی چاپ پر رک گیا۔ وہ انائبہ بیٹی کو ہی دیکھنے آئی تھیں اور وہ تینوں اندر چلے آئے۔ اس نے یہ خوشخبری ان سب کو بھی سنا دی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ سب کو کتنا تنگ کیا، میں شرمندہ ہوں۔ وہ نگاہ جھکا کر بس بولنا شروع ہوئی تھی کہ شائزہ نے اسے کاندھے سے لگا لیا۔ تنگ تو تم نے واقعی بہت کیا ہے اور اس کی تمہیں سزا بھی ملے گی۔ وہ سب صوفے پر آ بیٹھے۔ جب وہ اپنے مخصوص سنجیدہ لہجے میں بولتا، اس کے چہرے پر ہراس پھیلا گیا۔ تم آج سے گھر سے باہر بالکل نہیں نکلو گی، یہاں تک کہ لان تک نہیں جاؤ گی، اور نہ ہی کوئی فون کال ریسیو کرو گی۔ وہ تو بالکل رونے والی ہی ہو گئی اور اس کی صورت دیکھ کر شائزہ خان کو ترس آنے لگا اور وہ کچھ کہتی کہ وہ خود ہی بول پڑا، مگر یہ سزا صرف کچھ دنوں ہی کی ہے۔ ہاں، عمل نہیں کرو گی تو اضافہ ممکن ہے۔ کتنے دن؟ میں نے ابھی عید کی شاپنگ بھی تو کرنی ہے۔ تقریباً 15-18 دن، اور عید میں بھی ابھی کافی وقت ہے، رمضان تو شروع ہو جانے دو۔ اس کی مسکین شکل دیکھ کر کہا، جبکہ وہ دونوں بوجھ سا سرک جانے پر اطمینان محسوس کر رہی تھیں۔ 15-18 دن؟ 11 دن بعد تو رمضان شروع ہو جائیں گے، اور امی و تائی، امی نے تو رمضان میں نہ خود جانا ہے نہ مجھے لے جانا ہے، اور مجھے کتنی ساری شاپنگ، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اور اٹھو سب کے لیے جا کر چائے بنا لاؤ۔ وہ برے منہ بنانے لگی کہ کام سے تو اس کی جان چاہتی تھی۔ چائے اپنی شکل جیسی مت بنانا اور میرے کمرے میں لے آنا، اور ہاں، میرے کہنے پر عمل کیا تو شاپنگ پر میں تمہیں لے جاؤں گا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، اور اس کے ساتھ وہ دونوں بھی حیران ہوئی تھیں۔ پکا وعدہ؟ اس کی آنکھیں کسی خیال کے تحت جگمگائی تھیں، اور اس نے محض مسکرانے پر ہی اتفاق کیا، اور اس کے کچن میں جاتے ہی وہ ان دونوں سے بولا، امی وہ بات ختم ہو گئی ہے، کسی قسم کی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ تو پھر بیٹا، تم نے انادل کے گھر سے نکلنے پر یہاں تک کہ لان، چچی جان مجھ پر بھروسہ رکھیں، کسی وجہ سے ایسا کہا ہے، اور جانتا ہوں اس سے یہ نہیں ہو سکے گا، اس لیے آپ دونوں نے اس کی مکمل نگرانی کرنی ہے۔ مجبوری یہ تھی کہ وہ اصل بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ لیکن رضا بیٹا، ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ بات ختم، اور دوسری طرف یہ انسٹرکشن، اس سے ہم کیا سمجھیں کہ تم نے محض ہمیں تسلی دینے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا ہے؟ شائزہ خان کو بھی فکر ہونے لگی۔ جھوٹ کا سہارا جھوٹے لوگ لیتے ہیں، اور آپ جانتی ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ قصہ ختم ہو گیا ہے۔ میرے کچھ پرسنل دشمن، بزنس مخالفین کے ڈر سے ایسا کہا ہے کہ میرا ایک نیا پروجیکٹ جو کہ میں UK کی کمپنی کے ساتھ مل کر سٹارٹ کرنے والا ہوں، اس کی وجہ سے لوگ مجھے جسٹ ہراساں کرنے کے لیے انادل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے، مگر احتیاط کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ ذکر پہلے بھی کرنا چاہا تھا، اور اسی وجہ سے میں نے انادل کو آفس جوائن کرنے سے منع کیا تھا کہ دشمن سب سے پہلے کسی مرد کو ہراساں اور ڈرانے کے لیے عورتوں کا سہارا ہی لیتا ہے۔ اتنی تفصیل سے یقیناً آپ دونوں کی تشفیح ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اب کمرے میں چلا جاؤں۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ سچ کے ساتھ جھوٹ کی آمیزش کی تھی۔ کہا اس نے سچ تھا، مگر ایسے وقت میں کہ جھوٹ ہی کی طرح تھا کہ اس نے اپنے کسی بزنس رائیول کی وجہ سے نہیں، شاہد نعمان کی وجہ سے یہ انسٹرکشن لاگو کی تھی۔ وہ دونوں قدرے مطمئن سی اسے جانے کی اجازت دے گئیں۔ وہ کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا کہ 11 گھنٹے بھی تو گزارنا تھے، اور ابھی محض 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا۔ جبھی وہ دستک دیتی، اس کے لیے چائے لے کر آ گئی۔ اس نے بغور اسے دیکھا۔ انابی رنگت، لانبی ستواں ناک، کٹاؤ دار لب، اور نیچے لب پر جگمگاتا ننھا سا تل جو گلابی لبوں پر بے حد نمایاں سا ہی لگتا تھا۔ سبز بڑی بڑی آنکھیں، ان پر پہرا دیتی سیاہ پلکیں، شولڈر کٹ بال، سبیح پیشانی بلا شبہ خوبصورت ترین تھی۔ اس کے یکٹک دیکھنے پر اسے گھبراہٹ ہونے لگی کہ آج سے قبل اس نے یوں کبھی دیکھا بھی تو نہ تھا۔ سیاہ ملگجا سا لون کا پرنٹڈ سوٹ، کاندھوں پر پھیلا آنچل، وہ اس ملگجے سوٹ میں بھی دلکش لگ رہی تھی۔ رضا چائے لے لیں۔ وہ بری طرح اس کی آواز پر چونکا اور ایک گہری سانس کھینچ کر کپ اٹھا لیا۔
مجھے شاہد نعمانی کو خود اپنے انداز میں ہینڈل کرنا ہوگا، کیونکہ جو وقاص نے کہا وہ قبل از وقت ہی ہوگا۔ ہاں، اگر انادل ہمارے رشتے سے انجان نہ ہوتی تو شاید وہ سب ٹھیک ہوتا، لیکن اب نہیں، کہ یہ بہت معصوم ہے، نئے رشتے کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کر پائے گی۔ اس کی پشت پر نگاہ جمائے اس نے سوچا اور قدرے اطمینان سا محسوس کرنے لگا۔ چائے اس نے بہت اچھی بنائی تھی، جسے پیتا وہ کچھ دیر بعد نہانے چلا گیا کہ کچھ سکون تو ملے، وگرنہ تو 4 دن سے اس کی نیند ہی اڑی ہوئی تھی، اور آج تو نیند نے آنا ہی نہیں تھا۔ شاہد کیا کیسے کرے گا، بس یہی خیال نیند کی راہ میں رکاوٹ بنا رہا۔ رضا خان، تو پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ وہ شاہد نعمانی کو اپنے گھر پر دیکھ کر بے یقین ہی تو رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ 11 گھنٹے بعد آنا تھا، لیکن پورے 19 گھنٹوں بعد آیا ہوں۔ گھر اس لیے آ گیا کہ آج سنڈے ہے، تم نے آفس جانا نہیں تھا، اور میں نے سوچا کہ انادل کی مدر سے اپنی شادی کی بات بھی کر لوں گا۔ شٹ اپ شاہد، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ہاں آنی تو چاہیے، لیکن آتی ہی نہیں۔ چلو تم سے کلاس لے لوں گا، اس سب کو لیکن بات کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، اصل بات پہلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد تو ہماری رشتہ داری بھی تو بن جائے گی۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ شاہد تم حد سے بڑھ رہے ہو، تمہارے حق میں بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنی بکواس بند کر لو۔ اس کے ماتھے پر انگنت سلوٹیں پڑ گئیں۔ اس کا مطلب ہے تم طلاق نہیں دے رہے، مجھے دوسرا راستہ، تم جس حد تک گر سکتے ہو گر جاؤ شاہد نعمانی، مگر میرا فیصلہ نہیں بدلے گا، اور میں کیوں تمہاری بات مان کر اپنی بیوی کو ڈائیورس دوں گا؟ کیوں؟ تم دو گے، میں تمہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ تم ٹھیک ہے جاؤ، جو کر سکتے ہو کر لو۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ شاہد نعمانی کھڑا ہو گیا اور اسی پل انادل ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اندر جاؤ۔ وہ رضا، وہ اسے دیکھتے ہی دھاڑا تھا۔ اندر جاؤ، اس کو کہنے کا موقع دیے بغیر وہ چند قدم اٹھاتا اس کے قریب جا کر بولا، یار بھابھی سے میرا تعارف نہیں کراؤ گے؟ شاہد کی مداخلت اسے بہت بری لگی، جبکہ وہ بری طرح لفظ بھابھی پر چونکی۔ انادل اپنے کمرے میں جاؤ۔ اب میں اتنا بھی برا نہیں ہوں رضا کہ تو بھابھی کا مجھ سے تعارف ہی نہ کروائے، چل میں خود ہی کرا دیتا ہوں۔ وہ جو اسے خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا اور وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا ان کے درمیان میں آنے لگا کہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مجھے شاہد نعمانی کہتے ہیں، رضا میرا کالج فرینڈ ہے، یونیورسٹی میں ہم ساتھ ہی ہوتے تھے، اور آپ سنائیں بھابھی، میرے یار کے ساتھ کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ اس نے خوش اخلاقی اور تمیز و ادب کے ریکارڈ ہی توڑ ڈالے تھے۔ رضا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ الجھی سی من منائی، ویسے تو نے شادی کا اچھا اور بر وقت فیصلہ کیا۔ انادل تم اندر جاؤ۔ مگر اسے ششو پنج کا شکار دیکھ اسے بازو سے تھاما اور ڈرائنگ روم کی چوکھٹ کے باہر دھکیل دیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ فوراً، ڈرائنگ روم کے آس پاس بھی دکھائی دی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ آپ نہ جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے ایسے کسی کے بھی سامنے آنے کا۔ تائی امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں آپ کو بلانے آئی۔ وہ اتنی انسلٹ پر بری طرح چیختے ہوئے روتے ہوئے بولی، امی کو کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی ہو آپ کی بلا سے۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی شائزہ خان کے روم کی طرف بڑھ گئی، وہ بھی اس کے ساتھ پیچھے ہی لپکا۔ میں ٹھیک ہوں رضا، یہ تو بس انادل کو پریشان ہونے اور کرنے کا شوق ہے، لیکن آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں ڈاکٹر آئی ایم فائن رضا، بس چکر سا آ گیا تھا، انائبہ نے مجھے گلوکوز گھول کر دے دیا ہے، تم پریشان نہ ہو۔ اور تمہارا دوست چلا گیا؟ وہ ماں کی طرف سے مطمئن نہ ہوا اور پھر شاہد کے خیال سے ان کے روم سے نکلا۔ تائی امی، میں رضا سے اب کبھی بات نہیں کروں گی، خود کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں، اپنے دوست کے سامنے میری کتنی انسلٹ کی، اتنی زور سے ڈانٹ کر ڈرائنگ روم سے باہر ہی دھکیل دیا، اور پتہ نہیں کیوں رضا کے دوست مجھے بھابھی کہہ رہے تھے۔ رضا سے ان کی شادی کا کہہ کر مجھے بھابھی کیوں کہا؟ اس نے اس کی بات سنی تھی اور سر جھٹک کر ڈرائنگ روم میں آ گیا، جبکہ انہوں نے دیورانی کو دیکھا اور ان کا مثبت اشارہ پا کر اسے ساری بات بتلاتی چلی گئیں۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتی، وہ میری انسلٹ کرنے کا کوئی موقع تو جانے دیتے نہیں ہیں، اور مجھے ڈر ڈر کر زندگی نہیں گزارنی، مجھے رضا سے شادی نہیں کرنی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے، رضا میں کیا برائی ہے، اور شادی تو ہو چکی ہے، نکاح کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ بس مجھے نہیں پتا امی، میں اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی۔ وہ اٹھ کر چل دی۔ انائبہ پریشان نہ ہو، اچانک اتنی بڑی بات قبول کر پانا آسان بھی تو نہیں ہے، اور انادل کو تو ہم سب ہی جانتے ہیں، بولتی پہلے ہے سوچتی بعد میں ہے۔ اب اپنے کمرے میں جا کر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے گی تو مان جائے گی۔ ان کا اطمینان قابل رشک تھا، اور وہ بھی خاموش کر گئیں کہ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ یار تو نے بھابھی سے میرا تعارف نہ کروا کر اچھا نہیں کیا،
وہ سکون سے بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی بولا، بکواس بند کر دو شاہد، کیوں میری اچھی بھلی زندگی کو جہنم بنا رہے ہو؟ کیوں اتنی جلدی تھک گئے؟ جبکہ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور میں اس اذیت میں صرف تمہاری وجہ سے 8 سالوں میں مبتلا ہوں۔ میری نہیں، خود اپنی وجہ سے ہو۔ امینہ بھابی سے میں نے غلط بیانی نہیں کی تھی، اور میں نے کچھ بھی کیا ہو اتنا گرا نہیں تھا، اور تم تو انسانیت سے ہی گر چکے ہو، اور باخدا صرف اپنی بیوی کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو کبھی تم سے اتنی نرمی سے بات نہ کرتا۔ تم خود بہنوں والے ہو، عورت کی عزت بھلے سے نہ کرتے ہو، بہن بیوی کی عزت کے تقدس کا خیال تو ہوگا ہی۔ میں کمزور نہیں ہوں، مگر جسے تم ڈھال بنا رہے ہو وہ میری کمزوری ضرور ہے، مگر جس سے تمہیں فائدہ اٹھانے نہیں دوں گا۔ تم نے انتقام کی راہ بہت غلط چنی ہے، مگر میں تمہیں تمہارے غلط ارادوں میں کامیاب ہونے نہیں دوں گا۔ تمہیں جو کروڑوں کی رقم اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ وہ لڑکی میری محبت، میری بیوی ہے، صرف اس لیے دے رہا تھا کہ وہ میری عزت ہے، اور میں نے کبھی کسی کی عزت پر غلط نگاہ نہیں ڈالی۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، مگر میں نے کبھی کسی دوسرے کی بہن کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ صرف میں اپنی بیوی کی عزت، اس کے پندار کی حفاظت میں ہلکا نہیں ہوتا۔ میں نے کبھی کسی دوسرے کی بیوی کی پندار کو ٹھیس نہ پہنچائی، اس کی عزت پر حملہ نہیں کیا کہ میں جب دوسروں کو عزت دوں گا تبھی لوگ مجھے اور میرے خاندان کو عزت دیں گے، کہ آپ کے نیک عمل کا اجر آپ کو اوپر والا دیتا ہے۔ اور تم جو میری بیوی کے متعلق اس طرح سے کہہ رہے ہو تو مجھے اس میں تمہاری نہیں اپنی ہی خطا لگتی ہے، کہ نہ جانے کب مجھ سے کہاں چوک ہوئی کہ جس کا بھگتان میرے ساتھ میری بیوی کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس معصوم کو جو ہمارے مابین رشتے سے آج سے قبل تک انجان تھی، اسے آگاہی دینے والے تم ہو، اور وہ میرے رگ رگ میں سمائی ہے کہ مجھے اپنی سانسوں سے اس کی خوشبو آتی ہے۔ مگر بات اس کی عزت، اس کے کردار کی ہے تو اس پر میں خود کو قربان کر سکتا ہوں کہ کجا کے محض ایک محبت۔ تمہارا انتقام ایسے پورا ہوگا نا تو ٹھیک ہے، میں اسے ڈائیورس دے دوں گا، کہ میں تو اس کی عزت کا رکھوالا بننا چاہتا تھا، کہ آج میرے ہی انتقام کی بھینٹ اس کو چڑھنا ہے۔ طاقت اگر تمہارے پاس ہے تو طاقت میں بھی رکھتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ تم اپنی طاقت کے جوہر دکھاؤ، کہ تمہاری طاقت میں کتنا نیچ پن اور گھٹیا سوچ ہوگی، اور جب وہ میرے نام کے حوالے سے نکلے گی تو تمہارا انتقام بھی پورا ہو جائے گا، اور تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، کہ تمہاری دشمنی مجھ سے، رضا خان سے، اور میری بیوی مسز رضا خان سے ہے۔ جیسے ہی یہ رشتہ ٹوٹا تو تمہارا انتقام بھی پورا اور میرا فرض بھی۔ ہاں، لیکن شادی کا خیال اپنے دل سے مٹا دینا، کہ ایک با کردار شریف عورت کو تم جیسا نفس و ہوس پرست انسان ڈیزرو نہیں کرتا۔ تم نے اپنی محبت اپنی گندی سوچ کی وجہ سے کھوئی، اور نیک بیوی گندے عمل کی وجہ سے نہیں پا سکتے، کہ تم نے نفس کا غلام بن کر عمر بھر کے خسارے اپنے نصیب میں لکھ لیے ہیں، اور نصیب کا لکھا اچھا عمل اور دل سے مانگی دعا کے ذریعے ہی بدلا جا سکتا ہے، اور تم یہ نہیں کر سکتے۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو شاہد نعمانی، کہ میں تمہارے انتقام کی آگ میں جلنے کو خدا کی رضا سمجھ کر راضی ہوں۔ ڈائیورس پیپر تیار کروا کر سب سے پہلے تمہیں ہی دکھاؤں گا۔ یہ میرا ایک مرد کا تم سے وعدہ رہا۔ وہ بلا تکان بو رہا تھا، باہر انادل اور اندر شاہد ساکت کھڑا تھا، کہ وہ اس کی عظمت کو اس کی اعلیٰ سوچ کے آگے ہار گیا ہے۔ تم مجھے ہمیشہ غلط ہی سمجھتے رہے ہو رضا، میں ویسا نہیں تھا جیسا ہمیشہ تم نے مجھے سمجھا۔ میری لڑکیوں سے معمولی نوعیت کی ہائے ہیلو فرینڈشپ رہی، مگر میں نے لڑکیوں کو کبھی اپنی ہوس کا ذریعہ نہیں سمجھا، نہ بنایا۔ ہاں، میرے دونوں دوست اچھے نہ تھے، اور انسان تو دوستوں ہی سے پہچانا جاتا ہے، اور جب امینہ میری زندگی میں آئی تب مجھے احساس ہوا تھا کہ برا نہ ہو کر برے بنے رہنا، اپنا امیج غلط پورٹری کیے رکھنا بعض دفعہ زندگی کو مکمل برباد کر دیتا ہے، اور میں امینہ پر کبھی اپنی اچھائی ثابت نہ کر سکا، مگر اس کو کھونے کے بعد دلدل میں نہ اتر سکا۔ پوری دنیا سمجھتی ہے کہ میں ڈرنک کرتا ہوں، لڑکیوں سے میرے تعلقات ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کمپنی میری ہے۔ اس کمپنی سے محض 3 برس قبل وابستہ ہوا کہ میں نے اپنے دونوں دوستوں کی باتیں، ان کے کارنامے اپنے کان سے سنے تھے، اور میں نے ان کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے ان کی کمپنی کو جوائن کیا۔ انٹرویو پینل میں شامل تھا، مگر جب انادل کی ساری ڈیٹیلز ریڈ آؤٹ کی، مجھے اس وقت نہ اندازہ تھا کہ انادل کا تم سے کوئی تعلق ہوگا، کیونکہ ایڈریس بھی نیا تھا، کہ تم یہاں سے قبل ڈیفینس میں رہتے تھے۔ اس وقت تمہارا خیال نہ تھا، مگر جب انادل انٹرویو کے بعد وہاں نہ پہنچی تو اس سے رمیز رابطہ کرنے والا تھا، کہ میں نے کہا یہ کام میں کر لیتا ہوں۔ انادل سے میں نے وہی باتیں کی جن کے ذریعے ہماری کمپنی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہے، مگر ایک دم جب تم بول پڑے تو میں تمہاری آواز سیکنڈز میں پہچان گیا، اور پھر میں نے نام کے ذریعے اپنے شک کو یقین میں بدلا، اور میں نے رمیز سے انادل کی ساری ذمہ داری لے لی، اور اسی لیے تو میں نے اتنی آسانی سے وہ کانٹریکٹ پیپر اور تصاویر ضائع کر دیں، کہ میری تم سے دشمنی نہ تھی، انتقام لینا بھی نہیں چاہتا تھا،
کہ امینا میرے مقدر کا چاند نہ تھی، اسے تم وہ سب نہ کہتے، اس کے باوجود مجھے تب بھی نہ ملتی، اور 3 سال قبل تک میں ایک عام سی زندگی بسر کر رہا تھا، اور جب رمیز کی کمپنی جوائن کی تو صرف ان کی تسلی کے لیے سارے ڈرامے کیے۔ میرے لیے دنیا کی کوئی عورت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب میرے دل میں امینا تھی تو میرے لیے یہی کافی تھا کہ کبھی اس نے بھی مجھ سے محبت کی تھی، اور وہ مجھ پر بھروسہ نہ کر سکی تو میں گناہ کی راہ پر چلتے اس کے بھروسے کو یقین نہیں دے سکتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اسے پچھتاووں کی نظر کرنا چاہتا تھا، میں اسے فخر دینا چاہتا تھا کہ اس کا دل جس شخص کے لیے دھڑکا تھا وہ نفس پرست نہیں تھا۔ میں نے تم سے طلاق کی بات صرف اس لیے کی کہ میں تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا کہ محبت کھو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں برا نہیں تھا، وہ میری ہو جاتی تو اسے پتہ لگ جاتا، مگر اسے تم نے مجھ سے بدگمان کیا، اور تم مانو یا نہ مانو آج امینا میری نہیں ہے، تو اس کے ذمہ دار تم بھی ہو کہ تقدیر و تدبیر 2 چیزیں ہوتی ہیں، اور میری تقدیر تمہاری تدبیر کے آگے ہار گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ اور تم نے کہا کہ میں ایک پاک باز عورت ڈیزرو نہیں کرتا۔ ہاں، شاید میں امینا کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا، لیکن رضا میں ہوس پرست شخص نہیں ہوں۔ میں نے کبھی کسی کی بہن، ماں، بیٹی، بیوی کے سر سے عزت کی چادر نہیں اتاری، اور اس دلدل میں صرف عزتوں کی ردا کی حفاظت کے لیے ہی اترا ہوں، اور مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ میری مدد کرے گا۔ جہاں تک بات تمہیں دھمکی دینے کی ہے، میں نے محض تمہیں احساس دلانا چاہا تھا، اور میں یہاں ہرگز نہ آتا، مگر میں نے کل جانے سے قبل تمہاری اور وقاص کی باتیں سنی تھیں۔ میرے اندر جتنی بے چینی تھی وہ تو وقاص کی باتوں نے ہی مٹا دی، اور میں صرف تم کو دیکھنے آیا تھا، صرف یہ دیکھنے کہ تم وقاص کے مشورے پر عمل کر گئے ہو یا نہیں، کہ مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی کہ تم سے مجھے میدان میں اوندے منہ گرنے کی نہیں بلکہ سر اٹھا کر بازی جیتنے کی امید تھی۔ اب چلتا ہوں، میں نے جو تم سے کہا اس کے لیے مجھے معاف کر دینا، مگر میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، نہ ہی تمہیں یا بھابھی کو نقصان پہنچانا۔ تمہاری زندگی میں صرف اس لیے داخل ہوا کہ تمہاری مدد کر سکوں، کیونکہ بھابھی بہت برے لوگوں کے چنگل میں جا پھنسی تھیں، اور مجھے تیری آواز سن کر شک نہ گزرا ہوتا تھا جو ہونے والا تھا یا ہو سکتا تھا وہ لفظوں میں کہہ پانا میرے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ میں بہنوں کے متعلق ایسے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رضا خان کتنا متحیر تھا، جو نہیں تھا وہ سوچے بیٹھا تھا، وہ بھی تو ایک عام شخص ہی نکلا کہ جو سامنے تھا وہی دیکھتا رہا کہ سمندر کی گہرائی ساحل پر کھڑے ہو کر تو جانچی نہیں جا سکتی۔ شاہد، میں تم سے اپنے رویے کی معافی، پلیز رضا، میں تمہیں یا کسی کو بھی غلط نہیں سمجھتا، اس لیے جانے دو۔ ہاں ٹھیک کہا، اور یہ بتا تم مجھ سے دوستی کرے گا؟ رضا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے وہ بلا حجت کے تھام گیا اور دونوں بغل گیر ہو گئے۔ تو بیٹھ، میں تیرے لیے چائے کا کہہ کر آتا ہوں، اس نے نہایت سرگوشی میں کہا، اور ڈرائنگ روم کے باہر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر بری طرح گڑبڑا گئیں۔ کچھ کہا تھا میں نے؟ اس کو رضا نے تیکھے چتونوں سے گھورا، اور وہ شرمندگی سے لب کچلتی وہاں سے بھاگنے کو تھی کہ وہ اس کی کلائی تھام گیا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ چائے بنا لاؤ۔ وہ جلدی سے ہاتھ چھڑاتی کچن کی طرف بھاگ گئی، اور وہ اس کی اجلت پر مسکراتا واپس پلٹ آیا۔ اب شادی کر لے شاہد، وہ ایسے بولا جیسے سالوں پرانی بے تکلفی ہو۔ ہاں سوچا ہے، بٹ مجھ سے شادی کرے گی کون؟ اتنا تو بدنام زمانہ ہوں۔ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے نہایت طنز سے کہا تھا، تو کہے تو میں تیرے لیے لڑکی دیکھوں؟ کیا تم میرے لیے لڑکی دیکھو گے؟ ویسے ہے کوئی نظر میں؟ پہلے تو حیران ہوا، پھر مذاق میں بات اڑانا چاہی۔ فی الحال ہے نہیں، مگر تو سیریس ہو جائے گا تو دیکھ سکتا ہوں۔ ابھی تو چلتا ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ شادی کے بارے میں 8 برسوں میں کل ہی تو سوچا ہے، دل و دماغ کو راضی کر لوں تو لڑکی بھی مل جائے گی۔ امینا نہیں تو کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ حافظ۔ وہ یکدم اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ارے امی، آپ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی، آپ نے خود آنے کی کیوں زحمت کی؟ وہ کچھ دیر قبل ہی عشاء کی نماز و تراویح پڑھ کر لوٹا تھا اور سونے سے قبل عادت کے مطابق کتاب پڑھ رہا تھا کہ شائزہ خان دستک دیتی اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ ضروری بات تھی بیٹا، وہ نرمی سے کہتی بیڈ کے کونے پر ٹک گئیں۔ امی، میں عید الاضحیٰ، ان کا مدعا سن کر کہنا چاہا تھا کہ وہ ٹوک گئیں۔ ہاں تم نے کہا تھا، ہمیں بھی اعتراض نہیں تھا، مگر جب سے انادل کو اس رشتے کا پتہ چلا ہے وہ تم سے چھپی پھرتی ہے، اور تمہاری پھپھو بھی اس عید پر آ رہی ہیں۔ انہی سے بات کرنے کے بعد سوچا کہ عید الاضحیٰ کا انتظار کیوں کیا جائے، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ تمہاری پھپھو بھی بار بار نہیں آ سکتی۔ اب اگر تم کہو تو ہم عید پر ہی رخصتی کا پروگرام رکھ لیتے ہیں، انہوں نے نرمی سے کہا، اور وہ سوچنے لگا کہ ماں نے بات تو ٹھیک ہی کہی ہے
کہ وہ پورے 20 دنوں سے صحیح معنوں میں اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بھی ہمیشہ کی طرح نہیں آ رہی تھی، سحری اور رات کا کھانا اپنے کمرے میں ہی کھا رہی تھی، اور ان سب نے بھی اس سے کچھ نہیں کہا کہ وہ افطار کے وقت آتی بھی تو اتنی گھبرائی ڈری سی ہوتی کہ کچھ کھا ہی نہیں پاتی، جبکہ رضا نے اس سے اس دن کے بعد ایک لفظ تک نہیں کہا تھا، اور اس طرح چند لقمے لے کر روزہ رکھتی اور اس کی صحت خراب ہوتی، اس لیے خاموشی سے اس کی بات مان لی تھی، اور اسی وجہ سے ان کا سامنا صرف افطار کے وقت ہی ہوتا۔ وہ جتنی کنفیوز اور گھبرائی ہوئی ہوتی وہ اتنا ہی نارمل ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے امی، آپ کو جو مناسب لگے، بٹ ایک بات پوچھنی تھی۔ ہاں پوچھو بیٹا۔ وہ تو اس کے اقرار پر ہی خوش ہو گئیں۔ انادل، اس کی مرضی پوچھ لی ہے آپ نے؟ ہاں، ویسے بھی نکاح کے بعد مرضی رہ کب جاتی ہے، لیکن انائبہ نے اس سے بات کی تھی، وہ اس سب سے شاکڈ ہے، لیکن اعتراض نہیں ہے، مگر کچھ ڈر کا شکار ہے۔ تم خود کو بدلو بیٹا، ہر وقت کا غصہ بھی اچھا نہیں ہوتا، اور تم کسی کا بھی خیال کیے بغیر انادل کو ڈانٹ دیتے ہو۔ وہ ماں کی بات پر زیر لب مسکرا دیا۔ جی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ اب یہ بتائیں، رمضان کے اندر آپ تیاریاں کر لیں گی؟ تیاریاں کیا کرنی ہیں، بری بھی وہی، جہیز بھی وہی۔ انائبہ نے اور میں نے مل کر جیولری اور کپڑے تو بنا لیے ہیں، بس رخصتی کا جوڑا لینا ہے۔ تمہارے بابا کو مہندی مایو ٹائپ فنکشن پسند نہیں تھے، اس لیے سادگی سے رخصتی اور اگلے دن ولیمہ، اور ولیمہ کا شرارہ اور جیولری وغیرہ بھی رخصتی کے جوڑے ساتھ ہی لے لیں گے۔ امی، آپ کو اعتراض نہ ہو تو ویڈنگ کے کپڑے میں خود لے لوں؟ ہاں، اس سے اچھی کیا بات ہوگی، شیروانی اور 3 پیس بھی لے لینا، اور ایسا کرنا انادل کو ساتھ ہی لے جانا، تم نے وعدہ بھی تو کیا تھا۔ وہ بات کے اختتام تک شریر ہو گئیں۔ جی، تاریخ کون سی رکھ رہی ہیں؟ وہ بیٹے کے چہرے پر خوشی صاف دیکھ سکتی تھی۔ تمہاری پھپھو 21 رمضان تک آ جائیں گی، عید کے دوسرے دن رخصتی اور تیسرے دن ولیمہ رکھ لیتے ہیں۔ امی، چاند رات کو رخصتی، عید کی شام ولیمہ۔ بہت خوب بیٹا جانی، کچھ زیادہ ہی ملن کی بے چینی نہیں ہو رہی؟ انہوں نے بیٹے کے شرارت سے کان کھینچے، جبکہ وہ بری طرح جھینپ کر رہ گیا۔ ایسی بات تو نہیں ہے امی، ایسی ہی بات ہے بیٹا جانی، مگر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ، انادل کو لے کر شاپنگ پر جانے کا کب تک ارادہ ہے؟ اس کی برسوں پرانی خواہش پایا تکمیل تک پہنچنے والی تھی، اس لیے وہ بہت خوش تھیں، اور ان کی خوشی لہجہ و چہرے سے چھلکی جا رہی تھی۔ ابھی فی الحال تو مصروفیت بہت ہے، فراغت پاتے ہی پروگرام بنا کر آپ کو مطلع کر دوں گا۔ آپ کی لاڈلی کو لیکن ساتھ نہیں لے جاؤں گا، وہ تنگ بہت کرتی ہے۔ بیٹا جانی، وہ بہت تنگ کرے، کم کرے یا نہ کرے، اب تمہاری ذمہ داری ہے، اور اسے ساتھ لے جانا تاکہ دونوں کی پسند شامل ہو جائے۔ تم دونوں ہی کی پسند میں بہت فرق ہے، صلاح مشورے سے خرید لوگے تو اچھا ہے، کہ پہننا اس نے، دیکھنا تمہیں ہے۔ وہ شرارت سے کہتی کھڑی ہو گئیں، اور وہ اپنی سنجیدہ سی ماں کا یہ روپ دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ 22 روزے کی شام رضا خان کی اکلوتی پھپھو اپنے شوہر اور اکلوتی بیٹی انائزہ کے ساتھ دبئی سے آ گئیں۔ انائزہ انادل کی ہی ہم عمر ہے، اور اس نے گریجویٹ کیا ہے۔ ان کے آتے ہی مصروفیت کچھ اور بڑھ گئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں و نعمتوں کے ساتھ اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عبادتوں کے ساتھ دیگر مصروفیات بھی جاری تھیں۔ رضا نے 24ویں روزے کے اختتام کے بعد شاپنگ کا پروگرام بنا لیا۔ انادل اور انائزہ اس کے ساتھ گئی تھیں۔ انادل کافی کنفیوز تھی، مگر رضا خان کا ہمیشہ سا نارمل انداز اس کی کنفیوژن دور کرنے لگا، اور ان تینوں نے باہمی مشورے سے ساری خریداری کر لی۔ یہ اور بات ہے کہ زیادہ پسند رضا کی تھی، ان کے ساتھ ہی اس نے اپنے لیے بھی خریداری کی، اور انائزہ کو بھی دونوں دن کے پہننے کے لیے ایک ایک چیز خود سے دلائی۔ تم دونوں گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں پیمنٹ کر کے سامان لے کر آ رہا ہوں۔ وہ دونوں خاموشی سے آگے بڑھ گئیں۔ واو، رضا بھیا تو بہت دیالو ہیں، تمہارے تو عیش ہی عیش۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے چھیڑا۔ وہ جھینپ کر مسکرا دی، بولی کچھ نہیں۔ رضا بھیا، اب سوکھے منہ جائیں گے تو کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ رضا نے مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کی اور ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روک دی۔ آپ دونوں چلیں، دبئی سے میری فرینڈ کی کال آ رہی ہے، اس سے بات کر کے آتی ہوں۔ اوکے، بٹ ڈور ٹھیک سے لاک کر دینا۔ وہ اسے گاڑی میں چھوڑ ہدایت کرتا ڈرائیونگ ڈور کھول کر اتر گیا، اور انائزہ کے ٹہو مارنے پر اسے بھی تقلید کرنی پڑی۔ تم اتنی خاموش کافی اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ساتھ چلتے رضا خان کو دیکھا، اور اس کے متبسم چہرے سے لمحہ بھر میں ہی نگاہ ہٹا گئی۔ انادل، تم اس سب سے خوش تو ہو نا؟ وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔
انادل یلو جارجٹ کے پرنٹڈ سوٹ میں سادگی میں بھی اسے تو دلکش ہی لگی، ہمیشہ کی طرح۔ جی اور آپ؟ اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ، ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو کے ساتھ اس کے تیکھے نئے نقش اس کے سانولے چہرے پر بڑے ہی بھلے معلوم ہوتے تھے۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب و تمکنت تھی جو لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ میں کتنا خوش ہوں اس کا اندازہ محض 4 سے 5 دن بعد ہو جائے گا۔ اپنے اندر کی ساری خوشی اور محبت تمہارے اندر احساس کی صورت نہ بھر دی تو کہنا۔ اس نے پہلی دفعہ کوئی 2 معنی بات کہی تھی۔ اس کی نگاہیں جھکتی چلی گئیں۔ انائسا نے فون پر بات کر کے ڈور ٹھیک سے لاک کر کے قدم آگے بڑھائے تھے کہ اپنی ہی دھن میں کسی سے ٹکرا گئی۔ آر یو اوکے؟ وہ تو اس کے خوبصورت شخصیت کے سحر سے ہی نہ نکلی تھی کہ اس کی آواز کی خوبصورتی میں بھی بند سی گئی۔ وہ اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ گوری گلابی مائل رنگت، بڑی بڑی سیاہ اداس آنکھیں، بھرے بھرے سرخی مائل ہونٹ، نچلے لب پر سیاہی سی اس کے بہت زیادہ سگریٹ پینے کی عکاسی کر رہا تھا۔ لمبی مغرور ناک، سیاہ گھنگرالے بال کچھ ماتھے پر بھی جھول رہے تھے۔ بھرا بھرا جسم، وہ کافی ہینڈسم اور ڈیشنگ تھا، اور وہ اس کے مردانہ وجاہت میں جیسے کچھ کھو سی گئی تھی۔ اسے دیکھ کر تو مرد بھی یوں ہی لمحہ بھر کو ساکت رہ جاتے تھے۔ اس نے ہزاروں نگاہوں کو خود پر ساکت ہوتے دیکھا تھا، تعریفی اور ستائشی رشک بھرے انداز میں، مگر وہ خود بھی اسے دیکھنے لگا کہ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر اس کی آنکھیں بے حد حسین تھیں۔ لیکن اس وقت جو چمک سی تھی اس نے تو اسے چونکایا تھا۔ وہ اس سب سے بہت جلد ہی باہر نکل آیا اور اس کی سائیڈ سے نکلنے لگا۔ آس پاس گاڑیاں کھڑی تھیں، اس لیے راستہ اتنا زیادہ نہ تھا، اور وہ بڑی عجلت میں بھی آگے بڑھا تھا۔ اس کے ہاتھ کی پشت انائزا کے ہاتھ کی پشت سے ٹکرائی تھی۔ جہاں اس کا لیجن ٹوٹا، وہیں اس کے اتنے ذرا سے لمس پر اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو کر رہ گئی، جبکہ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، اور اس نے اس کی پشت کو نظر بھر کر دیکھا، آنکھیں بند کی اور دل میں کہا، کاش یہ خوبرو شخص میرا ہو جائے، اور اپنی سوچ پر مسکاتی آنکھیں کھولتی اندر کی طرف بڑھ گئی جہاں وہ دونوں اسی کے منتظر تھے۔ انائزا پہلے ہی نظر کے وار میں گھائل ہوتی محبت کی مسافر بن گئی تھی، اور اس کی کھوئی کھوئی کیفیت سب ہی نے محسوس کی تھی۔ اور جب وہ انادل کو مہندی لگانے بیٹھی تو انادل نے اس سے پوچھ ہی لیا، انائزا بات کیا ہے؟ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم کافی کھوئی کھوئی ہو، اور آپ مسکراتی رہتی ہو۔ انائزا نے بڑی خوبصورتی سے دلکش نقش و نگار اس کے ہاتھوں اور پیروں پر بنائے تھے۔ انائزا خود کو مہندی ایکسپرٹ کہتی تھی، اور انادل آج اس کی اس بات پر ایمان لے آئی تھی۔ وہ کافی تھک گئی تھی، لیٹنے لگی تھی کہ انادل نے اچانک پوچھ لیا تھا۔ پہلے تو وہ مسکرائی اور کچھ توقف کے بعد بولی، I am in love انادل، I am in love۔ کتنے ہی رنگ اس کے حسین مکھڑے پر بکھر گئے تھے کہ وہ اس کے مکھڑے سے نگاہ چاہ کر بھی نہ ہٹا سکی۔ مجھے پیار ہو گیا ہے انادل۔ وہ موصوف ہیں کون؟ وہ بالآخر حیرت سے نکل آئی۔ وہ موصوف ہی جانے، میں تو محض ان سے ٹکر گئی تھی۔ وہ اتنا حسین ہے انادل کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے اتنا ڈیشنگ اور چارمنگ مرد اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت تھیں انادل، لیکن اس کی جھیل سی گہری آنکھوں میں اداسی بہت تھی۔ واہ بھائی، ایک ہی ٹکر میں اتنا سب کچھ دیکھ لیا۔ وہ جوش سے نان سٹاپ شروع تھی۔ انادل کی بات اسے جھنپا گئی۔ ہاں، وہ تھا ہی اتنا خوبصورت کہ میری نگاہ ہی پلٹنے سے انکاری ہو گئی۔ اف، بتا نہیں سکتی انادل، وہ اپنی شخصیت کے روب میں، اپنی مردانہ وجاہت کے سحر میں مجھے جکڑ گیا۔ میں تو پہلی ہی نگاہ میں بے دل ہو گئی انادل۔ آر یو سیریس؟ یس آف کورس۔ میں نے تو اسی وقت عالم جذب میں دعا کی تھی کہ کاش وہ خوبرو شخص میرا ہو جائے۔ وہ بے یقین سی انائزا کو دیکھ رہی تھی۔ کتنے ہی جذبے و خواہشات اس کے گلابی منموہنے چہرے پر بکھیرے اس کے حسن کو جیسے جلا بخش رہی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ایک انجان شخص سے ٹکرائیں اور جانے کیا سوچ بیٹھی، نہ اس کے نام سے نہ خاندان سے واقف۔ اگر وہ شادی شدہ ہوا تو؟ اللہ نہ کرے انادل۔ وہ جو مزے سے لیٹ گئی تھی یکدم تڑپ کر اٹھ گئی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ پہلی ملاقات میں ہی میرے لیے کتنا اہم ہو گیا ہے۔ اس کا نقش میرے ذہن و دل میں نقش ہو کر رہ گیا ہے۔ آنکھیں کھولتی ہوں تو اسی کی صورت، بند کرتی ہوں تو وہی صورت۔ کل جاگنے والی رات تھی، 27ویں شب قدر۔ جب میں نے دعا کو ہاتھ اٹھائے تو اس سے آگے کچھ مانگ ہی نہ سکی۔ میری 20 سالہ زندگی میں کوئی پہلا شخص ہے
جو میرے ذہن و دل پر چھا گیا ہے۔ پتہ ہے جب تمہیں رضا بھیا کے نام کی مہندی لگانے بیٹھی تو میرے دل میں صرف یہی خیال آیا تھا کہ کاش میری زندگی میں یہ دن آئے، تو جب آئے تو صرف اسی شخص کے حوالے سے۔ اور اس سوچ نے میرے ہاتھ جکڑ لیے اور میں نے اپنے ہاتھوں میں مہندی لگانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا کہ جیسے میرے کورے دل پر وہ چہرہ نقش ہو گیا ہے، اپنے رنگ چھوڑ گیا ہے، میری کوری ہتھیلیاں صرف اسی شخص کے نام سے رنگی جائیں۔ انادل اس کی اتنی شدت پر منہ کھولے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، نہ جانے کون سا احساس آنکھیں بھگو گیا۔ میری دعا ہے انائزہ کہ جس شدت سے تم اس شخص کو سوچ رہی ہو وہ اتنی ہی شدت سے تمہاری طرف محبت کا، چاہت کا پیغام لے کر جلد سے جلد آئے، آمین۔ اس نے بھی خود کو سنبھالتے ہوئے کھنکتے ہوئے لہجے میں پورے دل و یقین کے ساتھ آمین کہا۔ آپ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتیں نعمتیں امت مسلمہ پر نچھاور کرتا رخصت ہو گیا۔ چاند رات تھی اور بہت ہی سادگی سے صرف چند عزیز و اقارب، دوست احباب کی موجودگی میں رضا خان کے سنگ انادل خان کی رخصتی کا فریضہ انجام دیا جانے والا تھا۔ انائزہ نے پستی رنگ کی ایئر لائن فراک پہنی تھی جس کا رسٹ کلر کا ٹراؤزر اور اسی رنگ سے فراک پر ستاروں اور موتیوں سے کام کیا گیا تھا۔ بالکل لائٹ سے نیچرل میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ گھر کے اندرونی حصے سے نکلتی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ مہمانوں کے لیے سارا انتظام ٹیرس پر کیا گیا تھا کہ باہر سے آتے تقریب کا حصہ بننے کو قدم بڑھاتے شاہد نعمانی سے اپنی عجلت کی وجہ سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کا سر شاہد کے سینے سے ٹکرایا تھا، تکلیف سی محسوس ہوئی تھی، مگر اس پر نظر پڑتے ہی تو وہ ساری سدھ بدھ ہی کھو گئی۔ بلیک ٹو پیس میں اس کی مردانہ وجاہت نمایاں تھی اور وہ اس کو یوں اچانک دیکھنے پر اپنی دھڑکنوں کو ہی شمار کر رہی تھی کہ وہ اسے خوابوں سے حقیقت میں بہت بری طرح سے پٹخ گیا۔ آپ سائیڈ میں ہو جائیں تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی بھی رمق نہیں تھی۔ وہ جو بے خیالی میں اب تک اس کا بازو تھامے ہوئے تھی ہاتھ کھینچ گئی۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ ان لفظوں میں اس کی امیدیں ٹوٹی تھیں۔ نہیں، میں غالباً آپ سے فرسٹ ٹائم مل رہا ہوں۔ اس نے اب کے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی جھیل سی براؤن آنکھوں میں نمی تھی۔ ہم اس دن لاسانیہ ریسٹورنٹ کے باہر ٹکرائے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں سے چونکا تھا اور اس کی بات اسے وہ آدھی شب اپنی پوری جزیات سے یاد آ گئی، مگر اس نے اس پر ظاہر نہ کیا کہ وہ اس کی آنکھوں میں ٹوٹی امید کی کرچیاں دیکھ رہا تھا۔ مس، میں جس پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں اس لحاظ سے دن بھر میں کتنی ہی لڑکیوں سے تو شام و شب دوسرے نئے چہروں سے ملتا ہوں، ایسے میں کسی ایک کو یاد رکھنا آسان تو نہیں ہے۔ آنسو رخساروں پر لڑکنے لگے۔ وہ ایک کم عمر جذباتی سی لڑکی تھی جبکہ وہ 30 برس کا۔ اس نے کتنے ہی لوگوں کو ان کے رویوں پر پرکھا تھا اور وہ لڑکی تو جیسے کھلی کتاب تھی، اور وہ جلدی سے آگے بڑھ گیا کہ اس کے پاس تو اسے دینے کو کچھ نہ تھا، اور وہ جو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا مگر رضا خان کے بہت کہنے پر آیا تھا۔ اب اسے پچھتاوا سا ہوا تھا کہ پنڈال میں پہنچتے ہوئے پہلی نگاہ ہی اس دشمن جاں پر پڑی تھی۔ سیاہ رنگ کی حسین ساڑی میں وہ آج بھی 8 برس قبل کی طرح دلکش تھی۔ اس کی نگاہ ٹھٹکی تھی۔ وقاص نے جسے کچھ دور سے ہی محسوس کیا تھا مگر وہ دوسرے ہی پل پلٹ گیا، گہری سانس کھینچ کر خود کو کمپوز کیا اور مضبوط قدم اٹھاتا رضا خان کے پاس آ رکا۔ اس کے ساتھ کھڑے وقاص سے بھی ملا۔ ابھی جانے کی بالکل بات نہیں کرے گا؟ اس نے فوراً واپسی کا اندیہ دیا تھا جسے رضا خان نے رد کر دیا تھا، اور وہ تینوں کھڑے بات کر رہے تھے کہ بچے کے رونے کی آواز پر ان کی باتوں کا تسلسل کچھ ٹوٹا۔ وقاص، اسے آپ سنبھال لیں، مجھ سے بالکل چپ نہیں ہو رہا۔ امینہ نے بیٹے کو وقاص کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ رضا کے برابر کھڑے شخص پر نگاہ پڑی۔ اسے لگا کہ وقت کی رفتار تھم گئی ہے۔ اس کی نگاہ کی بے قراری، لبوں کی تھرتھراہٹ وقاص کے ساتھ رضا خان نے بھی محسوس کی، جبکہ وہ نگاہ جھکائے کھڑا تھا کہ وہ اب اس کے لیے شجر ممنوعہ تھی اور وہ اپنی محبت کو رسوا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک لمحے کو تو اسے دیکھ کر شاہد کی دھڑکن بھی رک گئی تھی، اور وہ تو خود کو سنبھال ہی گیا تھا مگر وہ چاہ کر بھی خود کو سنبھال نہ سکی۔ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا کہ اس کی نگاہیں اپنے جوتوں پر جمی تھیں، مگر وہ اس کی نگاہیں خود پر محسوس کر رہا تھا، اسی لیے اسے مشکل سے نکالنے کو رخ ہی بدل گیا اور اس کا الوژن بھی بکھر گیا، اور اس نے کسی کو بھی دیکھے بغیر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے
رضا خان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ چند بے صبری بوندوں کو پوروں پر چنتا اس کی طرف مڑا اور ایک فہمائشی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی، مگر اسے لگا کہ وہ اب وقاص سے شاید نظر نہ ملا سکے۔ مگر وقاص نے بہت نارمل انداز میں گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے ٹوٹا تھا، اور وہ اس کی اعلیٰ ظرفی کا دل ہی دل میں معترف ہو گیا کہ زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد امینہ لوٹ کر نہیں آئی، جبکہ کھانا کھل گیا تھا اور تصاویر بن رہی تھیں، اور وہ امینہ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ مزید اسے عنائزہ کی آنکھوں نے ڈسٹرب کر دیا کہ پوری محفل میں وہ اسی پر نگاہ جمائے ہوئے تھی، اور اب انادل کے برابر بیٹھی اسے جوش سے بتا رہی تھی، اور وہ کچھ فاصلے پر موجود سافٹ ڈرنک کے گھونٹ بھرتا صاف محسوس کر رہا تھا کہ وہ اسی کے متعلق بات کر رہی ہے، کہ اس نے سادگی، بھولپن یا بے وقوفی میں 1 سے 3 دفعہ اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا۔ انادل، مجھے میرا پرنس دوبارہ ٹکرا گیا ہے، اس کی نگاہ میں میرے لیے پہچان نہیں ہے، مگر میں پھر بھی بہت خوش ہوں، اور وہ سامنے ذرا نظر اٹھا کر میرے پرنس کو دیکھ لو، نہ میری دیوانگی کا یقین آ جائے تو کہنا۔ وہ اپنے جوش میں انادل کے برابر بیٹھے رضا خان کو بھی فراموش کر گئی تھی، اور وہ کہہ تو مدھم لہجے میں رہی تھی، مگر وہ ان کے قریب ہی تھا، اس لیے آواز بخوبی اس تک بھی پہنچ رہی تھی۔ اب نظر اٹھا کر دیکھ بھی لو، بعد میں مت کہنا کہ میں نے تمہیں اپنے پرنس سے ملایا نہیں۔ اب کہ اس نے انادل کے بازو میں چٹکی کاٹی تھی، اور وہ ذرا سی کر کے نظر اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ ہے نا پرنس؟ مگر کیا تم انہیں جانتی ہو؟ یہ فل ٹائم رضا بھائی کے ساتھ رہے ہیں، تو کیا یہ بھیا کے دوست ہیں؟ اور جلدی سے بتاؤ نام کیا ہے، کہاں رہتے ہیں؟ وہ دوبارہ شروع ہو گئی، اور اب کہ اس نے کنکھیوں سے رضا خان کو دیکھا، اور وہ جو اس سب پر حیران تھا یکدم بول پڑا، تم سیریس ہو عنائزہ؟ پہلے تو وہ گڑبڑائی، پھر اسبات میں سر ہلا گئی کہ رضا کے سامنے اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ اگر میں شاہد سے بات کروں تو تم کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اس نے کچھ فاصلے پر کھڑے شاہد نعمانی کو دیکھ عنائزہ کو دیکھا اور کچھ سوچ کر پوچھا۔ نہیں رضا بھیا، مجھے تو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سن لی ہیں۔ وہ اعتماد سے بولی، اس کی بھوری آنکھوں میں ان گنت سپنے تھے۔ تمہاری محبت کا قرض تھا مجھ پر شاہد نعمانی، جو اس طرح اتار سکتا ہوں، اور عنائزہ یقیناً تمہارے دل میں اپنی محبت سے جگہ بنا لے گی۔ اس نے محبت سے لو دیتی عنائزہ کی جگمگاتی آنکھوں کو دیکھ کر دل میں کہا اور اٹھ گیا، عنائزہ لیکن وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، کیا تم پھر بھی ان سے شادی کرنا چاہو گی؟ انادل کی بات اس کی ہستی ہی ہلا گئی۔ اس نے یکدم بھیگ جانے والی پلکیں اٹھا کر قدرے فاصلے پر موجود شخص کو دیکھا۔ ہاں انادل، کہ میں ان خوبصورت سیاہ آنکھوں کی اداسی مٹا دینا چاہتی ہوں۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، مگر میں صرف ان سے محبت کرتی ہوں، اور محبت کے لیے کاسا پھیلانا نہیں پڑتا کہ محبت دلوں میں اپنی جگہ خود بنا لیتی ہے۔ وہ مطمئن تھی، چاند رات کسی کے لیے ملن تو کسی کے لیے امید بھرا انتظار لے کر آئی تھی۔ انادل کو اس کی خوشیاں مل گئی تھیں، وہ رضا خان کے ساتھ محبتوں بھرا نیا جیون شروع کرنے جا رہی تھی، اور عنائزہ شاہ نے محبت کی طرف پہلا قدم بڑھا دیا تھا۔ یہ عید تو اس کے انتظار کی نظر ہو رہی تھی، مگر آنے والی عیدیں اسے یقین تھا کہ وہ اپنی محبت اپنے شاہد نعمانی کے ساتھ منائے گی۔ عنائزہ پر امید ہے، دل سے دعا گو بھی ہے، اور ہمیں بھی عنائزہ کے ملن کی دعا کرنی چاہیے کہ شاہد نعمانی کی تقدیر ایک دفعہ پھر رضا خان کی تدبیر کے آگے مات کھا جائے، عنائزہ کو اس کی محبت مل جائے، آمین۔ اس نے میری ذات کو بے حد نوازا ہے، خدائے برگ و گل کے سامنے میں دعا میں ہوں، سراپائے شکر ہوں، اس نے مجھے اتنا کچھ دے دیا، لیکن تجھے دے دے تو جانوں۔ آپ سن رہے تھے عید اسپیشل ناول برگ و گل کی آخری قسط، سعدیہ عابد دا رائٹر آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ بہت جلد آپ سن سکیں گے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا، اسجد عالم، مائدہ اور یسرا کی ٹرائنگل سٹوری، کس کا نصیب بنتا ہے ہجر اور کس کو نصیب ہوتا ہے وصال یار۔ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔